क्या पता कि एक फौज जफर मौज बेरोजगारी के समंदर में वो गोता जन हैं, उनको क्या पता। वो तो सिर्फ एक थंब रूल है कि जनाब हमने जनाब जो तरक्याती जो रकूम है उनको कट करना है, हमने जनाब प्रीमियम रेट जो है पॉलिसी रेट उसको बढ़ाना है, और चाहे उससे गरीब आदमी की चीखें निकल जाएं जो निकल गई हैं, हमने उनकी परवाह नहीं, उनको दे आर नॉट बॉदर्ड, सिंपली नॉट बॉदर्ड। उनको सिर्फ यह है कि उनका जो एक सेट, उनका जो पैटर्न है उसको फॉलो करना है। उसकी मिसाल जनाब स्पीकर मिस्र है। मिस्र में जो उसको सूरत हाल है इकॉनमी की, मैं उसको कुछ ज़्यादा बात नहीं करना चाहता, वो एक ब्रादर मुल्क है, लेकिन मैं सिर्फ बात IMF के हवाले से कर रहा हूँ। दूसरी मिसाल वेनेजुएला है जो कि तेल से मालामाल था, लेकिन उसका भरकस निकल गया। IMF ने भट्ठा बढ़ा दिया वेनेजुएला की इकॉनमी का। तो जनाब स्पीकर, आज ये बजट आवाम के जो फ्लिकरिंग जो मोमबत्ती थी उसके चिराग को गुल करने आया है। आवाम की उम्मीदों को कत्ल करने आया ये बजट। जनाब स्पीकर, मुझे बताएं कि इनका अपना हदफ था कि हम ये जो रवा माली साल जो खत्म होने को है, वो इन्होंने जो रेवेन्यू का जो टारगेट दिया था उसमें 500 अरब रुपए का होल है, तकरीबन 500 अरब रुपए का होल है उसमें। और इमरान खान की अपनी जुबानी उनकी कहानी मैं सुनाना चाहता हूं कि वो कंटेनर पर खड़े होकर कहा था कि मैं पाकिस्तान का वज़ीर आज़म बना, मेरी हुकूमत आई तो मैं जो रेवेन्यू टारगेट जो है वो 8,000 अरब पे ले जाऊंगा, कोट एंड कोट। जनाब स्पीकर, ये तो 4,000 का टारगेट पूरा नहीं कर सके। और शफकत महमूद फाइनेंशियल विजिट हैं, मैं मानता हूं इनको, ये सब मिलकर ये 4,000 का टारगेट नहीं पूरा कर सके, तो ये अब जो 5,500 इन्होंने टारगेट रखा है रेवेन्यू कलेक्शन का, ये कहां से पूरा करेंगे, ये कहां से लेके आएंगे। जनाब स्पीकर, ये है वो घोरक धंधा, ये ट्रैप, ये IMF लेड, IMF डिक्टेटेड बजट का जनाब स्पीकर। और मैं आपको बताऊं कि 50 लाख घर उसकी अभी बात होगी और 1 करोड़ नौकरी की भी बात होगी, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि ये 5,500 अरब रुपए का टैक्स का हदफ कहां से पूरा करेंगे, जबकि इनकी सिर्फ 10 महीनों में कारकर्दगी ये है कि ये जो टारगेट हमारी गवर्नमेंट ने पूरा किया था 4,000 अरब का, ये उसमें भी ये एक गैपिंग होल है 500 अरब रुपए का। और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपकी खिदमत में यह अर्ज करना चाहता हूं, वो ये है कि अपने जमाने में फ्लोर ऑफ दी हाउस पे, कंटेनर पे, सड़कों पे, सेमिनार्स में ये कहते थे कि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत इनडायरेक्ट टैक्सेस लगाती है जो अवाम का माशी कत्ल है। इनडायरेक्ट टैक्सेस जनाब स्पीकर आप मुझसे बेहतर जानते हैं, एक्साइज ड्यूटी ले लें, सेल्स टैक्स ले लें, जो कि सार्फ पे करता है कंज्यूमर। ये कहते थे, इनकी फिलॉसफी क्या थी, फिलॉसफी में कुछ जान है। फिलॉसफी ये थी कि इनडायरेक्ट टैक्स जो है वो गरीब से भी 17% अगर लेट से वो रेशो है तो अमीर से भी वही लिया जाता है। गरीब की जेब इजाजत देती, अमीर की जेब इजाजत देती। दे हैड सम सेंस इन दिस पॉइंट ऑफ व्यू। मगर आज क्या हुआ कि यू टर्न के जो ये मास्टर्स हैं और अपनी बात को जिस तरह ये अपना उसकी तरदीद करते हैं, खुद ही अपने अमली इक़दामात से इस बजट में जनाब स्पीकर ये 5,500 का जो बजट बनाया है, अपना रेवेन्यू का टारगेट बनाया है 5,500 अरब का, 70% इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं इनके, 70%। अब इससे बड़ी जनाब स्पीकर शूमी किस्मत क्या हो सकती है कि जो नया पाकिस्तान बनाने आए थे और जो पाकिस्तान को जन्नत
بنانے آئے تھے وہ ان بدترین اقدامات سے پاکستان کو معاشی جہنم کی طرف یہ دھکیل رہے ہیں. اور جناب اسپیکر اب بات ہو جائے کہ کس طرح یہ ٹیکس کلیکٹ کریں گے. ایک عام فہم یہ ایک ویژن ہے, ایک نون اسٹیبلشڈ یہ ایک بات ہے کہ دنیا کی جو اکانومیز ہیں اور پاکستان میں بھی جو لارج سکیل جو مینوفیکچرنگ سیکٹر ہوتا ہے, بڑے انڈسٹریز, بڑے کارپوریٹ سیکٹرز, وہ ان کی پیداوار اور ان سے پھر ریونیوز حاصل زیادہ ہوتے ہیں. دس از اے نون فیکٹ. جناب اسپیکر, ہمارے زمانے میں 2017-18 میں جو لارج سکیل مینوفیکچرنگ سیکٹر کی جو شرح پیداوار تھی وہ 6.5% تھی, 6.5%. صرف 10 مہینوں میں ان کی بدترین نااہلیوں کی وجہ سے وہ جو مینوفیکچرنگ جو پیداواری جو شرح تھی وہ گھٹ کر -2 ہو گئی ہے. -2. تو میں ان سے پوچھتا ہوں, یس -2, میں ان سے پوچھتا ہوں جناب اسپیکر, اور ان کے اپنے اعداد و شمار ہیں, میرے یہ these are not my facts and figures, these are their facts and figures. اب بتائیے یہ اسی طرح کہ ایک سہانے خواب دیکھنا, دن میں خواب دیکھنا, ڈے ڈریمنگ کہتے ہیں اس کو, ڈے ڈریمنگ, کہ جو مرغی جو انڈے دیتی ہے, کیونکہ انڈے اور مرغیوں کی باتیں آج کل بہت ہوتی ہیں اور کٹوں کی, جو مرغی جو انڈے دیتی ہے اس کو آپ ذبح کر دیں گے تو وہ انڈے کہاں سے آئیں گے؟ دیٹ گولڈن گوس. تو یہ جو لارج اسکیل مینوفیکچرنگ سیکٹر جناب اسپیکر, اگر یہ -2 اس کی ہو گئی ہے شرح پیداوار, تو وہ کہاں سے ٹیکس لیں گے ان سے؟ یہ جناب اسپیکر وہ معاملات ہیں جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ بڑے گمبھیر ہیں. اور پھر انہوں نے جس طرح اس رواں مالی سال میں 2 مرتبہ منی بجٹس پیش کیے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے, 2 منی بجٹس, یہ فیکٹ ہے انڈینائبل. یہ پھر تیسرے مہینے آئی ایم ایف کے پاس جائیں گے یہ لے کے جناب ہم تو ٹارگٹس پورے نہیں کر چکے, ہمیں آپ ایگزمپشن دیں, معاف کریں, اور ہمیں آپ استثناء دیں, اور پھر کمپرومائز کریں گے, اور پھر ایسے ٹف نیشنل انٹرسٹ کے اوپر ان کے کمپرومائزز ہوں گے جس سے پاکستان کی جو اکنامک اور پولیٹیکل صورتحال جو ہے وہ مزید خراب ہوتی چلی جائے گی. میں سمجھتا ہوں کہ کسی لحاظ سے جناب اسپیکر یہ بات مناسب نہیں ہے. پھر سندھ گورنمنٹ سراپا احتجاج بنی رہی کہ ہمیں ہمارے فنڈز نہیں مل رہے, ہمیں ہمارے فنڈ نہیں مل رہے. یہ سندھ گورنمنٹ کا احتجاج دن رات جاری رہا, اور جو بھی انہوں نے ان 10 مہینوں میں جناب اسپیکر جو کلیکشن کی ریونیو لیے اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ ایک اینٹ انہوں نے کہیں نئے منصوبے کی نہیں رکھی. ایک میں ان کو گولڈ میڈل دینا چاہتا ہوں آپ کے توسط سے, اور وہ گولڈ میڈل ان کو ملنا چاہیے جناب اسپیکر, کہ جو ہمارے زمانے کے جو منصوبے تیار شدہ یا جاری شدہ یا جن کے اوپر آغاز ہوا تھا اس کے اوپر جو ہماری تختیاں لگی تھیں, یہ سب انہوں نے تختیاں اکھاڑ کر آپس میں لڑائی کر رہے ہیں. وہ کوئی کہتا ہے میں لگاؤں گا, کوئی کہتا ہے میں لگاؤں گا. وہ دستوں گریبان ہیں کہ منصوبے تو یہ بنا نہیں سکے, تختی کے اوپر ان کی کہ بھئی اب یہی ہماری اچیومنٹ ہے, قوم کو بتائیں. اور میں آپ کو ایک نہیں, میں آپ کو کئی مثالیں دے سکتا ہوں جناب اسپیکر, یقین کریں. وہ احسان اقبال صاحب آج نہیں ہے میرے خیال میں. ہاں تو میں معذرت کے ساتھ کہوں گا, جب ہم کے پی اسمبلی کا اسپیکر تھا میں, تو ادھر ہماری پوری وفاقی حکومت سے پوری اسمبلی کا گلہ تھا کہ سی پیک میں اور دیگر چیزیں. تو احسان اقبال صاحب کے ساتھ ہماری مسلسل میٹنگ ہوتی تھی. میرے خیال میں کیا یہ کوئی اس وقت بھی ہماری مسلسل اس کے ساتھ ڈسکشن ہوتی تھی. اس وقت آپ کے ساتھ رابطہ نہیں تھا, اگر آپ کے ساتھ تعلق ہوتا تو شاید آپ کو ہم ہیلپ کے لیے بلا لیتے. تھینک یو. پلیز. اس وقت میں بتا یہ رہا ہوں کہ ان کی اچیومنٹ صرف یہی ہے کہ تختیاں اکھاڑو اور اپنی تختیاں لگا لو. اور یہ اخبارات کی زینت بنی یہ خبر کہ ایک گورنر
اور ان کے ایک MNA کے درمیان لڑائی ہوئی کہ اس روڈ کو اس نے کہا میں تختی لگاؤں گا, اس نے کہا میں تختی لگاؤں گا. یہ عالم ہے ان کی پرفارمنس کا, یہ عالم ہے ان کی بدترین جناب اسپیکر نااہلی کا. اب میں آپ کو جناب اسپیکر ایک بڑی اچنبے کی بات کرتا ہوں. خود مجھے بڑی حیرانگی ہوئی. پی ٹی آئی اور پی ٹی آئی کی لیڈرشپ ہمیشہ ڈنڈورا پیٹتی تھی کہ پی ٹی آئی از دا چیمپئن آف سوشل سیکٹر ان پاکستان, یعنی تعلیم اور علاج کے معاملے میں یہ اپنے آپ کو چیمپئن سمجھتے تھے. اور ہمیشہ عمران خان صاحب سے لے کر یہ پورے کے پورا یہ پی ٹی آئی کا جو کنبہ ہے وہ دن رات کہتا تھا, اینڈ اگین کوٹ اینڈ کوٹ آنریبل اسپیکر, کہ یہ جو عمران خان صاحب کی زبانی کہ یہ جو میگا پروجیکٹس بنائے جاتے ہیں, میگا پروجیکٹ یہ تو بنائے جاتے ہیں کک بیکس کے لیے, یہ بنائے جاتے ہیں کمیشن کے لیے, یہ بنائے جاتے ہیں کرپشن کے لیے. اسی لیے پی ایم ایل این گورنمنٹ جو ہے وہ تعلیم اور علاج کے اوپر توجہ نہیں دیتی. جناب اسپیکر, یہ اسٹیٹمنٹ کو پی ٹی آئی کی پوری آنریبل لیڈرشپ انڈورس کرتی رہی, اور ہم بھی تھوڑے عرصے کے لیے غلط فہمی کا شکار ہو گئے ہم کہ شاید یہ کر کے دکھائیں گے. مگر ان کے طرز عمل نے کئی سوالات کو جنم لیا. پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر میگا پروجیکٹس کے اوپر کمیشن کک بیکس کے لیے پی ایم ایل نے اگر وہ بنائے تو پھر مجھے بتائیں کہ انہوں نے اس بجٹ میں 2 LNG منصوبوں کو بیچنے کا پروگرام کیوں رکھا ہے. مسلم لیگ نون کے بنائے ہوئے حالیہ سالوں میں 2 LNG کی بنیاد پر چلنے والے بجلی کے منصوبوں کو انہوں نے سرفہرست انہوں نے پرائیویٹائزیشن کے لیے رکھا ہے. جناب اسپیکر, مجھے بتائیں کسی پروجیکٹ میں کرپشن اگر ہو اور اس میں اگر کک بیکس ہوں تو عمران خان صاحب ان کی تحقیق کریں گے یا ان کو بیچنے کے لیے ڈال دیں گے؟ یہ گواہی دے رہی ہے جناب اسپیکر کہ خطا کار انسان ہونے کے باوجود نواز شریف کی لیڈرشپ میں دن رات محنت, امانت اور دیانت سے کام ہوا. بالکل. اور دوسری بات, اس کے تو آپ بھی گواہ ہیں بطور اسپیکر کے پی کے کس طرح پوری قوم کو دن رات بتایا جاتا تھا کہ کے پی کے میں تعلیم کا انقلاب آ گیا ہے, کے پی کے میں ہسپتالوں اور صحت کے میدان میں ایک انقلاب آ گیا ہے. میں یہاں پر جو عرض کرنا چاہتا ہوں بڑے مستند طریقے سے, I should be corrected if I'm wrong, کہ انہوں نے 2013 سے لے کر 18 تک کے پی کے میں ایک نئی یونیورسٹی اور ایک نیا ہسپتال نہیں بنایا انہوں نے. میں کریکٹ کرنا چاہتا ہوں سر. اس میں سب سے پہلے یہ کہ میں صرف اس لیے آپ کے نوٹس میں لانا چاہتا ہوں تاکہ آپ کے نوٹس میں ہو, اگر کوئی آپ کی غلط انفارمیشن ہو تو آپ کو ٹھیک ہو. ہم نے خود نہیں, میں چونکہ ادھر اس کے تو انفارمیشن دے دوں, 7 یونیورسٹیاں بنائیں. اگر آپ میں گن کے آپ کو میں اپنے اسے کر سکتا ہوں. اور دوسری دفعہ یہ کہ میں نے اپنے ڈسٹرکٹ میں صرف سوابی میں 2 یونیورسٹی بنائی, ایک وومن یونیورسٹی اور جو اسپتال ہے, میں اپنے ڈسٹرکٹ کی بات کر رہا ہوں, اس میں میڈیکل کالج اور اسپتال. اور میں آپ کی بات میں صرف جسٹ میں آپ کی بات سے اختلاف نہیں کرنا چاہتا قطعاً. یو آر ویری آنریبل مین اینڈ وی ہیو لاٹ آف ریسپیکٹ فار یو, مگر میں پھر آپ کو ثبوت پر پیش کر دیتا ہوں. میں ابھی کرتا ہوں بھائی, ابھی کرتا ہوں سر. یہ اگر بات کریں گے تو منہ پہ جواب آئے گا اور یہ ماحول خراب ہو جائے گا. خان صاحب نو پلیز, پر آپ منہ پہ جواب آئے گا تو ماحول خراب ہوگا. بالکل. جی میاں صاحب پلیز, میاں صاحب پلیز, کون سا کیڑا تنگ کر رہا ہے؟ میاں صاحب پلیز اپنی شکل ایڈریس دی چیئر سر پلیز. آپ کے علم میں ہے کہ عمران خان صاحب اور کے پی کے کی گورنمنٹ نے کتنا ڈنڈورا پیٹا تھا کہ ہم نے تعلیمی اصلاحات اتنی کر دی ہیں کہ اب پرائیویٹ سیکٹر سے لوگ پبلک سیکٹر سکولوں میں چلے گئے ہیں, اور باقاعدہ
اپنا پرسنٹیج بتائی اور پھر مستند طریقے سے ان تمام دعووں کو کریڈیبل انسٹیٹیوشن نے رد کر دیا کہ سب جھوٹ ہے، بالکل غلط فیکٹ بتا رہا ہوں میں آپ کو. اور پھر دوسرا ثبوت جناب اسپیکر مجھے if they don't want to hear me then it's no up to cross talk them. please. دوسری بات اور وہ ایک اس سے بڑا مستند ثبوت ہے، عمران خان نیازی صاحب No cross talk please. عمران خان نیازی صاحب آپ تشریف رکھ لیں پلیز. آپ اپنے اپنی سیٹوں پہ تشریف رکھ لیں پلیز. آرڈر ان دا ہاؤس پلیز. آرڈر ان دا ہاؤس پلیز. عمران خان نیازی صاحب ان تمام بلند و بانگ دعووں کے پیش نظر ہمارے آخری سال میں ایٹ دا فیڈرل لیول جو رقوم مختص کی گئی تھی تعلیم کے لیے اور علاج کے لیے وہ میں آپ کو ابھی پیش کر دیتا ہوں. تعلیم کے میدان میں 97 ارب تھا ہمارے آخری سال میں، انہوں نے اس جاریہ فائنینشیل ایئر میں اس میں کٹوتی کر کے اس میں 20 ارب روپے کم کر دیے. 20 ارب روپے 97 سے 77 بلین روپیز انہوں نے مختص کیے ہیں فار دس فائنینشیل ایئر. نمبر 1 ہیلتھ کے میدان میں جو کہ وہ بھی عمران خان صاحب اور پی ٹی آئی کے دل کے بہت قریب ہے بلکہ قریب تر ہے، وہ اس میدان میں فیڈرل جو بجٹ تھا پچھلے سال کا وہ 13 ارب تھا، اس میں انہوں نے کٹ لگا کر اس کو 11 ارب کر دیا. اب بتائیں جناب اسپیکر کیا یہ دو ٹھوس ثبوت میں نے جو آپ کی خدمت میں پیش کیے ہیں اس کے بعد کوئی بات باقی رہ جاتی ہے کہ یہ واقعی یہ یو ٹرن کے ماسٹرز ہیں اور یو ٹرن ان کا اوڑھنا اور بچھونا ہے، اس کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں ہے بالکل. اور تیسری بات اس مد میں وہ میں بتانا چاہتا ہوں آپ کو بڑی ضروری ہے کہ عمران خان نیازی صاحب پشاور میں ہر جگہ، اور اس کے آپ گواہ ہیں، آپ اس کی تردید نہیں کر سکتے، میری جو بات کی آپ انڈورسمنٹ کریں گے، کہتے تھے کہ یہ جنگلہ بس 70 ارب میں بنا ہے اور اس میں بدترین کرپشن ہوئی ہے، اور کہتے تھے کہ میں پشاور میں یہ بات سننے والی ہے میرے جو اپنا کے پی کے بڑے آنریبل پی ٹی آئی کے ممبران اور بڑے آنریبل ایم ایم اے کے اور اپنے اے این پی کے جو ممبران بیٹھے ہیں ان کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ پشاور میں کھڑے ہو کر کہا کہ میں یہ کرپشن کا یہ ایک شاہکار ہے میگا پروجیکٹ، میں پشاور میں بی آر ٹی کبھی نہیں بناؤں گا، میٹرو بس کبھی نہیں بناؤں گا، چاہے مجھے فیڈرل گورنمنٹ گرانٹ ہی کیوں نہ دے دے، کوٹ اینڈ کوٹ، اور میں یہ پیسہ لگاؤں گا انڈسٹری اپنا یونیورسٹیز کے اوپر، میں پیسہ لگاؤں گا ہیلتھ کے اوپر. اور پھر کیا ہوا، آنریبل منسٹر یہاں پر تشریف نہیں فرما جو فارمر چیف منسٹر تھے، 2016-17 میں اچانک جناب اسپیکر بی آر ٹی پشاور کا اعلان ہو گیا، اچانک بی آر ٹی پشاور کا اعلان ہو گیا. اور میں نے کیوں کہا تھا کہ یہ جو کمیشن بنایا ہے اس میں جو قرضہ جات کی پہلی کھیپ کے پی کے کی جانی چاہیے. عمران خان صاحب نے کہا کہ اگر فیڈرل گورنمنٹ مجھے میٹرو بس پشاور کے لیے فنڈ دے گی تو میں نہیں لوں گا، میں اس کی جگہ یونیورسٹی اور کالج بناؤں گا. جناب اسپیکر پھر بی آر ٹی کا اعلان کیا اور فیڈرل گورنمنٹ کو رد کیا اور ایشین ڈیولپمنٹ بینک سے اربوں روپے کے قرضے لے لیے. مجھے بتائیں جب پاکستان کی حکومت وہ پیسے دینے کے لیے تیار تھی، گرانٹ جس طرح صوبوں کو گرانٹ جاتی ہے اس کو انکار کر دیا، اس کو ٹھکرا دیا اور ایشین ڈیولپمنٹ بینک سے اور فرینچ گورنمنٹ سے لونز لیے. یہ ہے وہ پس منظر جو کہ اس کمیشن کے سامنے پیش ہونا چاہیے. جناب اسپیکر اس کمیشن کے سامنے پیش ہونا چاہیے کہ آپ کو پاکستان کی گورنمنٹ فنڈز مہیا کر رہی تھی. In the first place, you were not ready. You were very anti-public transport. کہ یہ جو پجیروز جو ہیں اور یہ جو مرسڈیز جو اشرافیہ جس میں بیٹھتی ہے وہ اس کو کیا پتا کہ اسکول کے لیے، اسپتال کے لیے، کارخانے کے لیے، دکان کے لیے ٹائم پر پہنچنا ایک عام آدمی کے لیے کار دارت ہے، ناممکنات میں سے ہے. میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس ویژن کو عمران خان نے دفن کیا. اجلاس آج لمبا چلائیں گے انشاءاللہ تعالی.
آج کہتے ہیں لمبا چلے گا. تو اس ویژن کو انہوں نے بری کر دیا, یو ٹرن مارا اور پشاور میں بی آر ٹی کا اعلان کر دیا. فیڈرل گورنمنٹ کی آفر, جس کو پنجابی میں کہتے ہیں نا ہنگ لگے نہ پھٹکری, اس آفر کو رد کر دیا اور جا کے لون لیا. میں آپ کے توسط سے اس کمیشن کو کہتا ہوں کہ اس لون کی جسٹیفیکیشن کیا ہے, کہ جب گورنمنٹ آف پاکستان آپ کو گرانٹ دے رہی تھی تو آپ نے یہ لون پھر کیوں لیا؟ اور آج جناب اسپیکر, آج وہ بی آر ٹی کھنڈرات کا سما دے رہا ہے, کھنڈرات بنے ہوئے ہیں. پہلے کیا ہوا جناب, اوہو یہ تو سیویج لائن نہیں بچی تھی, اب وہ بچانی شروع کر دی. پھر کیا ہوا, اوہو وہ کلبٹ تھا وہ نہیں بنا, اب اس کو بنانا شروع کر دیں. پھر کیا ہوا, اوہو وہ جو موڑ تھا وہ غلط ہو گیا, اب اس کو بنانا شروع کر دیں. ویسے میاں صاحب ایک وزٹ کریں پشاور کا, آج کل حالات بہت ٹھیک ہے. اب کیا ہوا, بسیں آ گئی, اوہو وہ تو سڑکوں کا سائز ہی غلط تھا. بالکل بسیں آ گئی اور سڑکوں کا سائز غلط, وہ جو ٹرن جو ہیں اس کے سائز غلط. جناب اسپیکر, 38 ارب روپے سے شروع ہونے والا یہ منصوبہ 1 خرب 100 ارب تک پہنچا چاہتا ہے, 100 ارب تک. اور یہ میں نہیں کہہ رہا, آپ کے کے پی کے کا وہ جو پروونشل جو ادارہ ہے, چیف منسٹرز انسپیکشن ٹیم یا شاید اس کا ایکویلنٹ, اس نے اپنی رپورٹ میں لکھا کہ اس بی آر ٹی میں میجر بلنڈرز ہوئے ہیں, ٹیکنیکل بلنڈرز. اور بات یہی ختم نہیں ہوتی, انہوں نے کہا کہ اربوں روپے کی کرپشن ہوئی ہے, کرپشن. اور بات یہاں ختم نہیں ہوتی, پشاور ہائی کورٹ نے کہا کہ وہ جو بلیک لسٹڈ ٹھیکیدار کنٹریکٹر جو بلیک لسٹڈ تھا, اس کو آپ نے یہاں پر بی آر ٹی میں بنا دیا. آپ نے ایک کنٹریکٹر, یہ کیوں کیا آپ نے؟ پشاور ہائی کورٹ نے کہا. جناب اسپیکر, بات یہاں ختم نہیں ہوتی. یہ بی آر ٹی پشاور 27 کلومیٹر ہے, میٹرو لاہور 27 کلومیٹر, ملتان میٹرو شاید 20-25 کلومیٹر, اسلام آباد راول پنڈی 25-26 کلومیٹر. یہ چاروں مل کر تقریباً 70 کلومیٹر بنتے ہیں. پشاور بی آر ٹی صرف 26 کلومیٹر ہے, وہ یہ 70 کلومیٹر 100 ارب میں, اور اکیلا پشاور میٹرو جو ہے وہ صرف 100 ارب میں. بتائیے, یہ ہے پی ٹی آئی کی وہ پرفارمنس. تو اگر بی آر ٹی ایس ایبریویشن ہے بس ریپڈ ٹرانسپورٹ سسٹم, یہ ذرا سن لیں سر, بی آر ٹی ایس ہے بس ریپڈ ٹرانسپورٹ سسٹم. ان حقائق کی نظر میں یہ